अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह नया पेज स्टार्ट करेंगे। इस पूरे पेज पे 3 बड़ी बड़ी आयतें हैं और उनमें से हर एक आयत को एक एक करके हम एक एक लेसन में पढ़ेंगे। तो आज पहली आयत देखेंगे, ज़रा लंबी आयत है लेकिन अगर जब आप इसको मीनिंग के साथ याद करेंगे तो ये बहुत ईजी, आपको ईज़िली याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आयत स्टार्ट होती है और हम लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं कि एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ था और जब भी हम इस पूरे डिस्कोर्स को पढ़ें जो सेकंड पारे के एंड तक चलेगा, उसमें हमने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पर जब ये आयतें नाजिल हुई तो ये वो वक्त था जब अभी जंग बदर नहीं हुई थी। जंग बदर करीब करीब था, ठीक है। तो मोमिनों को एक तरह से तैयार किया जा रहा था कि अगर लड़ना पड़ जाए, दुश्मनों के साथ मुकाबला करना पड़ जाए तो किस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें बनी इसराइल की हिस्ट्री से ही एक वाक़या मेंशन किया जा रहा है और यहाँ से आज से इसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा तस्करा हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा था कि कुछ एक कौम की बात की गई थी जो कि मौत के डर से अपने घरों से निकले थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी और फिर उनको दोबारा ज़िंदा किया। इस तरह की एक आयत हमने पीछे पढ़ी थी और फिर उसके बाद 2 आयतें ऐसी थी जिसमें एक तो कर्ज़ हसना की भी बात हुई और अल्लाह की राह में लड़ने की भी बात हुई। अब ये देखिए, ये वाली आयत भी अलम तरा से स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे था अलम तरा इलल लदीना खरजू और यहाँ पे है अलम तरा इलल मलाई। मलाई, ये मीम लाम अलिफ ला लिखा हुआ है लेकिन ये अलिफ एक्चुअल में हमज़ा ज़ेर ई है और इसको ई लंबा नहीं करना, ना ही मलाई कहना है। ये एक काउंट वाला मलाई, मलाई अल मलाई, अलम तरा इलल मलाई। मलाई कहते हैं जो किसी भी इलाके के सरदार और रऊस जो कि सरदार कहलाते हैं, जो फ़ैसला करते हैं, किसी भी कौम के लीडर्स होते हैं, उनको कहा जाता है मलाई, ठीक है। एक ये मला जैसा कौम एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है लेकिन एक बहुत जमा को शो करती है। इसी तरह मलाई भी एक सिंगल वर्ड है लेकिन बहुत सारे इसमें सरदारों की बात होती है या जो रईस किसी भी इलाके के सरदार और अथॉरिटी वाले लोग होते हैं ना, जो मिल के फ़ैसला करते हैं। जैसे एक पंचायत में बहुत सारे बुज़ुर्ग बैठते हैं, उनको मलाई कहा जाता है। तो उनकी बात की जा रही है, किन में से? मिम बनी इसराइल, बनी इसराइल के जो कुछ सरदार हैं उनमें से, में से की बात मिम, और ये दोनों जगह पे 2 दफ़ा में इस पूरी आयत में मिम आ रहा है 2 दफ़ा और दोनों में के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे इक़लाब होगा, नून जो है वो मीम में टर्न हो जाएगा। मिम बनी इसराइल मिम बादी, यहाँ पे भी इक़लाब का रूल अप्लाई होगा क्योंकि बादी जो है वो बा से स्टार्ट हो रहा है। तो अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, यानी कि हज़रत मूसा के बाद, हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद हम जानते हैं कि बनी इसराइल के पास हर दौर में कोई ना कोई नबी ज़रूर रहा, नबी ज़रूर रहा। या अल्लाह की तरफ से अपॉइंट किए जाते और वो नबी उनको बता के जाते कि अब ये नबी हैं। एक कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2 या 3 नबी भी एक साथ हुआ करते थे। तो बनी इसराइल इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट थी कि उनको हर दौर में उनके लिए एक कोई ना कोई नबी ज़रूर मौजूद होता था। तो अब देखिए, अलम तरा इलल, क्या तुमने नहीं देखा? अलम आ का वही हमज़ा जो है वो क्वेश्चनिंग हमज़ा है, लम का मतलब हरगिज़ नहीं, क्या नहीं, या नहीं के मानों में होता है। लम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? और यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि देखना जो है वो इस्तिआरे के तौर पे है, यानी कि क्या तुमने नहीं समझा, समझने के मानों में। तो क्या तुमने नहीं देखा इलल मलाई, उन सरदारों की तरफ, मिम बनी इसराइल, जो बनी इसराइल में से थे, मिम बादी मूसा, हज़रत मूसा के जाने के बाद, यानी कि हज़रत मूसा के बाद। तो ये बात तय हो गई कि हज़रत मूसा का दौर नहीं था, हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद बनी इसराइल में से कुछ जो सरदार थे उनकी बात की जा रही है।
آگے یہاں پر میم لکھا نہیں ہوا، دوسری اگر کسی مصحف میں آپ دیکھیں جیسے پاکستانی مصحف میں یہاں ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے جو کہ وقف لازم ہے، تو کوشش کریں کہ آپ یہاں پہ رک جائیں من بعد موسیٰ، 2 کاؤنٹ کر کے ہم موسیٰ پہ رکیں گے۔ اذ قالوا لنبی لہم، اذ جب، یاد کرو جب، یعنی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اذ جو ہے وہ بمانی اذکر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ یاد کرو جب، قالو انہوں نے کہا تھا، قالو پاسٹ ٹینس ہے، کہا تھا، لنبی اپنے نبی سے، ہم نے کہا تھا جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے قول کیا جاتا ہے نا، وہ لام کی پرپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، تو لنبی ایک نبی سے، جب انہوں نے کہا ایک نبی سے، لہم، اب یہ دیکھیں لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، تو یہ ایک بہت ہی ایک اسٹرینج سی بات لگتی ہے کہ نبی یہم نہیں کہا، یا نبی یہم نہیں کہا، کہ ان کے نبی سے نہیں کہا، بلکہ نبی لہم، کہ ایک ایسے نبی سے جو ان کے لیے تھا، یعنی کہ ان کا ویل وشر تھا۔ اس کے معنوں میں بہت سے معنی پہنائے جاتے ہیں، یعنی کہ تفسیر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا نبی جو ان کا ویل وشر تھا، اور کہا جاتا ہے یہ حضرت شموئیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت کے جو نبی تھے بنی اسرائیل کے، وہ حضرت شموئیل تھے، اور ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے، اپنے نہیں، یہاں پہ اپنے کے معنوں میں نہیں ہے، ایک نبی سے جو ان کے لیے تھا، یعنی کہ اس طرح سے میننگ بنتے ہیں۔ تو یہ ذرا غور سے اس کو دیکھنا ہے، نبی ہم نہیں کہنا، قولو لنبی لہم، کہا کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی، اور وہ ڈیمانڈ کیا تھی؟ ابعث لنا ملکا، ابعث معبوس فرما، اپوائنٹ کر دے، لنا ہمارے لیے، ملکا ایک بادشاہ۔ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی اپنے نبی سے، تو یہاں پہ حمزہ نہیں، زیر نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، تو جب جوڑ کے پڑھا جائے گا تو آپ کو اس حمزۃ الوصل اور ہم کے اوپر بھی سکون تھا، تو وہ 2 ساکن جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس میم کو پیش دے دی جاتی ہے۔ ہمبعث لنا ملکا، انہوں نے کہا ایک نبی سے کہ ان کے لیے تھا کہ اپوائنٹ کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ۔ تو کیا کریں گے ہم؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو ایک طرح سے یہ جو ہے نا ابعث اور نقاتل دیکھ کے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک شرط کی طرح سے، شرط اور جواب شرط کی طرح سے ایک جملہ بن رہا ہے کہ اگر تو معبوس کر دے گا ہمارے اوپر بادشاہ تو ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ آپ ہمارے لیے، یہ فعل امر ہے اصل میں، کہ ایک ہمارے لیے آپ ایک اپوائنٹ کر دیجئے ایک بادشاہ، تو ہم نقاتلو نہیں ہے، زبر کے نہیں ہے، جزم ہے، تو نقاتل، تو ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا اپنے نبی سے، انہوں نے یہ جو ملائی تھا نا، یہ جو سرداران تھے بنی اسرائیل میں سے، قولا، اب یہ قولا ایک واحد کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی کہہ رہے ہیں، وہ جو نبی ان کے تھے، قولا اس نبی نے کہا، حل کیا، عصیتم امید ہے کہ تم، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اب عصیتم کے بعد اصل میں جملہ ہے الا تقاتلوا، مطلب امید ہے کہ تم نہیں لڑو گے، ان کتب علیکم القتال، تو یہ جو ایک طرح سے جملہ بتا دیا ہے نا، یہ جو جملہ بیچ میں آ گیا، یہ ایک اس کی ریزن بتا دی گئی کہ مجھے یہ جیسا، یہ عصیتم ایک ایسا اسپیشل ورڈ ہے جس کا میننگ ہو جاتا ہے کہ امید کرتا ہوں، یا ڈر ہے، یا ہو سکتا ہے، اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تو قاتلو، یہ جو بعد میں آ رہا ہے نا اللہ جو ہے ان اور لا کا کمبینیشن ہے، ان اور لا جب آپس میں قریب آتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ نون جو ہے وہ جو محذوف ہے، وہ اصل میں یہ جو لام کے اوپر شدہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہ اصل میں اس میں ادغام ہوا ہوا ہے، اس کا مرج ہوا ہوا ہے، اللہ تو قاتلو، کہ تم نہیں لڑو گے، کب؟ ان کتب علیکم القتال، اگر لکھ دیا گیا تم پر لڑائی کو، جنگ کرنا، القتال اگر تم پر لکھ دیا گیا، اگر تم پر فرض کر دیا گیا، تو امید ہے کہ تم نہیں لڑو گے،
یا ہو سکتا ہے کہ تم نہیں لڑو گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پورے جملے کا مطلب یہ بنتا ہے قال هل عصیتم. یہ عصا جو ہے نا ایک افعال مقاربہ کہلاتا ہے، اس کے میننگ میں یہ بہت زیادہ کامن یوز ہوتا ہے. عصا، عصیتم، اس طرح کے ورڈز ہم کافی دفعہ قرآن میں پڑھتے ہیں. تو حل یہاں پہ کیا یہ نہیں، یہ امید ہے تم سے کہ تم پر اگر قتال کو فرض کر دیا گیا تو تم نہیں لڑو گے. یعنی کہ وہ نبی ان کے بیہیویئر سے بھی واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر ان پر قتال فرض کر دیا گیا، ابھی تو وہ کہہ رہے تھے، ابھی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بادشاہ، آپ ہمیں ایک بادشاہ اپوائنٹ کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. انہوں نے کہا تو یہی، مطالبہ تو یہی کیا تھا، لیکن نبی چونکہ ان کے حال سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ کیا امید ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم نہیں لڑو گے. حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. ان اور لا کا کمبینیشن یہ نہیں بھولنا، یہ میں نے پنک سے ہائی لائٹ کیا. الا تقاتلوا کہ تم نہیں لڑو گے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، یہ ان کا جو قول ہے نا وہ میں نے بلو سے ہائی لائٹ کیا. یہ دیکھیے، قولوا، ان سب نے کہا، وما لنا. یہ بہت ہی ایک فریز جو ہے یا یہ جو ایکسپریشن ہے یہ بہت جگہ پہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. ومالی ایک جگہ پہ آتا ہے، سورہ یاسین میں ہے ومالی. اسی طرح یہ ہے وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے. یہ ایک طرح سے ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا پڑی ہے یا ہمیں کیا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، تو یہاں پہ اسی طریقے سے وہ جواب دے رہے ہیں وما لنا، ہمیں کیا ہے یا ہمیں کس چیز نے روکا ہے، اللہ نقاتل کہ ہم نہ لڑیں. ان اور لا، پھر دیکھیے اللہ، ان اور لا کا کمبینیشن یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ان اور لا، کہ ہم نہیں، ہم کی میں کیوں کر رہی ہوں، نقاتل، ہم کیوں نہ لڑیں گے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم نہ لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وقد، حالانکہ یہ واو جو ہے حالیہ ہے. قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، یعنی کہ ایک کام جو ہو چکا. وقد، اور تحقیق، اخرجنا، ہم نکالے جا چکے ہیں، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی اپنی اس ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راہ میں. کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر قتال تم پر فرض کر دیا گیا تو تم نہیں لڑو گے. اس پر انہوں نے جواب دیا وما لنا، کہ ہمیں کیا پڑی ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. یہاں پہ بھی ابھی اللہ کے راہ میں لڑنے کی بات ہی کر رہے ہیں وہ، کہ ہم ابھی بھی اللہ کے راہ میں لڑیں گے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکالا جا چکا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں سے بھی جدا کیا جا چکا ہے. تو یہ دیارنا و ابنائی، یہ ای بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اس کو یہاں پہ ابناؤنا کا کہہ دیا، پیش کے ساتھ پڑھ دیا، تو وہ اس کا مطلب بن جائے گا کہ ہمیں اور ہمارے بیٹوں کو نکالا گیا ہمارے گھروں سے. ٹھیک ہے، تو وہ ابنائنا کا مطلب ہے یہ کہ ہمیں نکالا گیا گھروں سے بھی اور ہمیں بیٹوں سے بھی نکالا گیا، یعنی کہ بیٹوں سے بھی جدا کیا گیا. تو ان کے بیٹوں کو قتل کر کے اور ان کے گھروں سے نکال کے جو ان کے دشمن تھے اس دور کے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کر چکے تھے اور وہ اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک ملکہ، یعنی کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. تو نبی کو چونکہ ان کے حال کا معلوم تھا کہ وہ نہیں لڑیں گے، اس نے پہلے سے ہی وارن کر دیا، انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جب قتال تم پر فرض کیا جائے، لڑنا تم پر یا جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا جائے تو تم نہیں لڑو گے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں تو نکالا جا چکا ہے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں فلما کتب علیہم، اب یہاں پہ علیکم نہیں ہے، علیہم ہے. تو پھر جب، فلما، پھر لما کا مطلب ہوتا ہے جب، کتبہ لکھ دیا گیا،
علیہم ان پر، القتال قتال کو یعنی جنگ کرنے کو جب ان پر فرض کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ تولو، یہ ہے امپورٹنٹ چیز جو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑا انہوں نے مانگا تھا، انہوں نے بہت کہا کہ ہمیں فی سبیل اللہ لڑنا ہے، لیکن جب ان پر فی سبیل اللہ لڑنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا تو وہ کیا ہو گئے؟ تولو، انہوں نے پیٹھ پھیر لیا، وہ مڑ گئے۔ اللہ ایکسیپشن آ گئی کہ سوائے، اب یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کو کنفیوز نہیں کرنا، اللہ جو ہوتا ہے وہ ان اور لا کا کمبینیشن ہوتا ہے اور کے نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ ایک پورا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوائے قلیلا منہم، بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی کہ بہت تھوڑوں کو چھوڑ کے سب کے سب جو ہے وہ پھر گئے، اپنے اس بات سے، اپنے قول سے پھر گئے۔ تولو الا قلیلا منہم، ان میں سے کچھ کو چھوڑ کے ان کے سے تھوڑے سے رہ گئے، انہوں نے تو ضرور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قتال کیا، لیکن اکثریت جو تھی تو وہ پلٹ گئی اس بات سے، ٹھیک ہے، اس بات سے پلٹ گئی۔ واللہ، اور اللہ علیم، بہت خوب جاننے والا ہے، کن کو؟ بالظالمین، ظالموں کو، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کا حق یا کسی کا بھی حق اس کی جگہ، کسی چیز کو کسی جگہ سے اس کی جگہ پر نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے نا، تو اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک کنورسیشن بتائی نبی اور ملا، یعنی کہ جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، جو سردار تھے ایک زمانے میں، حضرت موسیٰ کی فوت ہونے کے بہت دیر بعد یا کچھ عرصے بعد ایک نبی کے موجودگی میں انہوں نے نبی سے کیا مطالبہ کیا اور نبی نے اب کیا ریزرویشن رکھی اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، لیکن اب اللہ کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو وہ تولو، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، بہت تھوڑوں کو چھوڑ کے سب کے سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالم، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ظلم کرنے والا ہے، ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی انشاءاللہ، اور اس کو بار بار پڑھیے اور اس کی تفسیر ضرور سنیے گا، اور کہ کون سے نبی تھے اور انہوں نے کس کو بادشاہ بنایا۔ پھر آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی آیتوں میں کہ کن کو اس نبی نے اپوائنٹ کیا تھا بادشاہ کے طور پر، اور اس بادشاہ کی قیادت میں کس طرح سے بنی اسرائیل ایک جنگ کے ساتھ مطلب ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے۔ تو یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی والی آیتوں میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔